अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। और आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा बीच में बोला है कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, मैं कहाँ गायब हूँ। मैं शायद बता चुकी थी यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी कि अभी छोटे वाले बेटे की सर्जरी हुई है। तो आप लोगों के बहुत से सवालात थे कि बच्चे की सर्जरी क्यों हुई है, इतने छोटे बच्चे की। तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे बहुत क्लियरली ये बताया और यूट्यूब वीडियोस में भी बताया है कि अबू बकर के साथ बाय बर्थ जो है वो क्लेफ्ट लिप और पैलेट का मसला था, जो कि ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है ठीक, अल्लाह का बहुत करम है। उसका होंठ कटा हुआ कहते हैं और तालू कटा हुआ कहते हैं शायद ना, तो उसको वो प्रॉब्लम था। और अभी जो है वो उसकी पैलेट की सर्जरी हुई है, जो कि नॉर्मली बच्चों के साल के अंदर अंदर हो जाती है, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि उसका लिप जो है वो हल्का सा जो है वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी जो पाकिस्तान में उसकी सर्जरी हुई थी। तो मैं चाहती थी वो कनाडा में हो। मैं दुआएं मांग रही थी और दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने वो काम करवा दिया। और यहाँ पर आकर अब वो माशाल्लाह 2 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी सर्जरी हो गई। दुआ का मैंने यहाँ पर जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि मैंने दुआ मांगी और वो दुआ मांगी और वो कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन था जब मैं ये दुआ मांग रही थी, जब मैं उसकी लिप सर्जरी भी करवा रही थी, तब मेरे दिल में ये यकीन था कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब बना देगा कि इंशाल्लाह ताला उसकी पैलेट सर्जरी और एक टाइम लिमिट में रहते हुए इंशाल्लाह ताला कनाडा में ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर रहा है। और इसी के साथ साथ अपना टॉपिक भी आज की वीडियो का बता दूं, दुआ। और दुआ किस तरह मांगती हूँ और किस तरह से अल्लाह से मांगना चाहिए, किस तरह और किस एक्सट्रीम्स पे जाके अल्लाह से मांगना चाहिए, और अल्लाह से क्या क्या मांग सकते हैं, किस तरह मांग सकते हैं, और इस चीज़ पे कैसे यकीन रखें कि जो मांगा है वो होगा, जो मांगा है वो अल्लाह ताला देगा, जो मांगा है वो अल्लाह ताला कबूल करेगा। इन बातों पे आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि तवक्कल पे आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि अल्लाह का शुक्र है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को बहुत रश्क आता है इस बात पर कि मेरा जो तवक्कल है, मेरा जो यकीन है अल्लाह ताला पर। मैं एक बात बताऊँ, हमारा यकीन या हमारा तवक्कल ना, हम किस वजह से किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ भी, जब हम एक तरफ से पूरी तरह तोड़ दिए जाते हैं, जब हम दुनिया से बुरी तरह से तोड़े जाते हैं ना, तो हम उस ज़ात से जाके जुड़ जाते हैं जहाँ पे पता है कि लौट के वहीं जाना है। हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, हम हमेशा सोचते रहते हैं इस बारे में कि यार लौट के वहाँ जाना है और वहीं अल्लाह ताला की वजह से है सब कुछ जो है, और हम जो है वो अल्लाह की वजह से। लेकिन हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं चल रहे होते। हम समझते हैं कि जब जाना होगा तब चले जाएंगे, जब अल्लाह से होगा आमना सामना तब जवाब दे देंगे। बहुत से लोग इसको मजाक में भी ले लेते हैं, लेकिन बात यही है कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी रिश्ता, इवन आपकी औलाद का रिश्ता भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है। सबको ये बात मालूम है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। ऐसी क्या नई बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल कोई नई बात नहीं कर रही हूँ। मालूम सबको है, सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि लौट के वहीं जाना है, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाने वाला है, हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और उसके के साथ जो है वो मामला चल रहे हैं। लेकिन हम इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे ना, हम उसको लेकर तो अपने साथ नहीं चल रहे, हम उसको अपने दिमाग में रखा हुआ है, लेकिन हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे। हमें लगता है हमें दुनिया की कुछ चीज़ें मिल जाएं, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, हमारा सब कुछ हो जाएगा। मैं अपने आप पर गौर करते हुए जब ये सोचती हूँ कि अच्छा मैं अभी ये काम कर रही हूँ, ये काम कब तक मैं कब तक ये काम कर सकती हूँ, या ये पैसा जो मैं इससे बना रही हूँ ये कब तक मेरे साथ रहने वाला है। ये सब तो इस दुनिया में है ना, ये ठीक है, हमें दुनिया को भी लेके चलना है। आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया छोड़ दो, बिल्कुल वो खत्म, लेकिन इससे इतना मत उलझ जाओ, इसमें इतना मत लग जाओ कि अल्लाह छूटे या अल्लाह कहीं पर जो है वो दिमाग से निकले, दिल से निकले, कि वो एक जो आपको एक अल्लाह ताला की तरफ एक चीज़ खींचती है, वो एक चीज़ खींचना बंद कर दे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग कभी इस तरह से दिमाग नहीं हो जाना चाहिए, कभी इस तरह से हम नहीं हो जाने चाहिए। सबसे पहली दुआ जो अपने आप के लिए करो, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे खुद से करीब रखिएगा और अल्लाह ताला मुझे मत छोड़िएगा किसी भी
جگہ پر, کسی بھی فیصلے پر, کسی بھی مقام پر آپ میرا ساتھ مت چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ میرا ہاتھ تھام لیں, اللہ تعالیٰ آپ مجھے تھام لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کے پاس اگر ابھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا ہوا تو وہ سوچتے ہیں اولاد مل جائے گی زندگی پوری ہو جائے گی, کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کچھ بھی اس دنیا میں لے کر نہیں آئے ہو اپنے ساتھ. آپ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ باندھ کے لے کر آئے تھے اور اپنے ساتھ باندھ کے لے کر جاؤ گے, ایسا نہیں ہے. کوئی رشتہ, کچھ بھی, کوئی بھی ریلیشن شپ, کوئی بھی مال, کوئی بھی اسیٹس, کچھ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہو کہ آپ کو واپس لے کر جانے. صرف آپ کے اعمال, صرف آپ کے جو آپ کر رہے ہو کام, آپ جو نیک کام کر رہے ہو, جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہو, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو, صرف اور صرف وہ اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں جائے گا. اور وہی ہے آپ کو بچانے کے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ مال, نہ دولت, نہ رشتے, کچھ آپ کو بچائیں گے نہیں. معاملات بچائیں گے آپ کے اس میں بھی آپ کے اخلاق آپ کو بچائیں گے, وہ بھی ظاہر ہے آپ کے اعمال ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہو تو وہ بھی آپ کے اعمال ہیں اوبویسلی. تو آپ کے صرف اعمال جائیں گے. تو پھر ان سب چیزوں سے اتنی کیوں ہم امیدیں باندھ لیتے ہیں, اتنا کیوں ہم ان کو جکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ رشتہ ہمارا ہی رہے گا, یہ چیز ہماری ہے ہماری رہے گی, یہ دولت ہماری ہے, یہ پیسہ ہمارا ہی ہماری رہے گی, زمین ہماری ہے ہماری رہے گی. نہیں, کچھ بھی نہیں لائے ہو. سب جو ملا ہے وہ یہاں ملا ہے, اور اگر یہاں ملا تھا تو دوبارہ مل سکتا ہے. تو اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنے کا سب سے امپورٹنٹ ایک چیز جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے نا, وہ یہ کہ جو مانگ رہے ہو وہ ملے گا, اور تمہارے مانگنے کی کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے. وہاں دینے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ صرف اور صرف نوازنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. اپنی دعا کے طریقے میں سب سے پہلے تو ایک چیز شامل کر لو کہ جو دعا مانگو سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے گر گڑا کے مانگو. تمہیں مانگنا نہیں آ رہا, تمہیں طریقہ نہیں آ رہا, تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا الفاظ استعمال کرنے, میں کہتی ہوں سجدے میں جا کے رو لو. کیونکہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا, جب آپ کی ایک عجیب سی مایوسی آ رہی ہوتی ہے, یار یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا, بولنا کیا ہے, اور اتنے ہم نروس ہو رہے ہوتے ہیں, اتنا ہم اینشیس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا بولنا ہے, کیا بولنا چاہیے اللہ کے سامنے. تو کسی کے بھی سامنے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں رونا آنے لگتا ہے کہ یار کچھ جب سمجھ میں نہ آئے, تو رو لو. اس سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے رو لو کہ اللہ مانگنا نہیں آ رہا, لیکن آپ کو پتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو پتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے, آپ مجھے میرے لیے جو بہترین ہے وہ دیتے ہیں. تمہیں جابس مانگنی ہے, تم بہترین جابس مانگو. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں جو ایک ڈیزائرڈ جاب ہے, نہیں, تم مانگو, بہترین کی طرف مانگو. ڈیزائرڈ کسے ہو کے ہی اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ تم نے مانگی CEO کی پوزیشن, تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ابھی تمہیں مینیجر کی پوزیشن بھی نہیں ہے اور تمہیں CEO پہ بیٹھا دے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے لیے پریپیئر کرے گا, اور اس پریپیریشن میں تم دیکھو گے, اس پورے پروسیس میں تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے وہاں جا کے بٹھایا ہے CEO پہ. لیکن اس کو مانگتے ہوئے یہ مت سوچوں میں کہاں سے, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں, میری تھوڑی اتنی اوقات. تمہیں سب ملے گا, تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم مانگتے ہو, جیسا تم مانگتے ہو. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا, اور میں نے بتایا تھا اللہ سے مکمل دعائیں مانگا کرو. کیا جلدی ہے مانگتے وقت, کیا جلدی ہے ادھر سے جہاں پہ تمہیں پتا ہے سب کچھ مل سکتا ہے, کچھ جو بولو منہ سے ادا کرو وہ مل سکتا ہے. وہاں اسے اٹھنے میں کیا جلدی, وہاں سے گر گڑانے میں کیا جلدی. وہاں پہ آرام سے بیٹھو, تحمل سے بیٹھو, اپنی ایک لسٹ بنا لو. یاد نہیں رہتا, اپنے پاس لکھ لو کیا کیا مانگنا ہے. میں ایک دفعہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو اپنا پارٹنر مانگنا ہے تو آپ کو یہ نہیں بولنا ہماری ایک, جب میں اپنی اس ایج میں تھی, جب میری شادی ہو رہی تھی, فرسٹ ٹائم تھا, رشتے دیکھنا شروع کیے تھے, ظاہر ہے وہ آپ کے 20s, ارلی 20s میں, میرے ٹائم پہ تو شروع ہو گیا تھا بالکل, تو میں 21-22 کی تھی, رشتے دیکھنا شروع ہو گئے تھے. اچھا, اور جب ہمارے وہ ہوتے تو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہوتا ہے, یار ہینڈسم ہو, گڈ لکنگ ہو, پڑھا لکھا ہو, پیسے والا ہو. بہت ہوا تو ہمارے یہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہوتا ہے گھر اپنا ہو, کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں بٹھائی گئی بھی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں مانگو اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگو کیونکہ یہ پرفیکٹ انسان کی نشانیاں ہیں. جیسے جیسے اب ایج بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے میچورٹی تک کی طرف آ رہے ہیں, جیسے جیسے شعور آ رہا ہے, ویسے ویسے سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب اوپری باتیں ہیں, یہ سب بہت سیکنڈری چیزیں. ہم پرائمری چیزیں ہی نہیں مانگتے, ہمیں جو ضرورت ہے, ہمیں جو مانگنا چاہیے ہم وہ نہیں مانگتے اللہ سے. جیسا مانگا تھا میں نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسا دے دیا. میں نے کیا نہیں مانگا, میں نے کیا جو ہے وہ مانگنے میں کوتاہی کر دی. اللہ تعالیٰ بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ, ہر چیز اپنی جگہ پر,
سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ عزت کرنے والا ہو, قدر کرنے والا ہو, محبت کرنے والا ہو, احساس کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ پیسے والا بھی ہو, کیوں میں نہ مانگوں, مجھے اگر ضرورت ہے تو مجھے اگر ایسا چاہیے تو میں مانگوں, کیوں نہ مانگوں. اللہ تعالیٰ پیسے والا ہو لیکن ساتھ میں خرچ کرنے والا بھی ہو. پیسے والا مل جاتا ہے لیکن خرچ کرنے والا نہیں ملتا پھر. تو پیسے والا ہو تو خرچ کرنے والا بھی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے امپورٹنس دے, اللہ تعالیٰ مجھے اہمیت دے, اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمجھے, کچھ نہیں بہت کچھ سمجھے, مجھے اپنی بیوی سمجھے. بیوی سمجھے اگر آپ اللہ کو یہ بولیں گے نا, تو جو حقوق ہمارے یہاں بیویوں کے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی شوہر دے گا جیسا شوہر ہونا چاہیے اسلامکلی بھی. تو یہ سب دعائیں بہت ضروری, سب سے امپورٹنٹ ہے ہر رشتے میں عزت کرنے والا. تمہیں اپنی جاب کی دعا مانگنی ہے, تمہیں اپنا کوئی بزنس شروع کرنا ہے, اس کے لیے کوئی دعا مانگنی ہے, تو کمپلیٹ دعا مانگو, اللہ تعالیٰ مجھے اتنا بڑا بزنس چاہیے, مجھے اتنی اچھی جاب چاہیے. اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں میں سب کچھ افورڈ کر سکوں, مجھے کچھ خریدنے سے پہلے کچھ دیکھنا نہ پڑے, کوئی پرائزز نہ دیکھنے پڑے. تم اس طرح بھی اللہ سے مانگ سکتے ہو. تم اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی مانگو. سب سے امپورٹنٹ ہے ہر چیز سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو. سب سے پہلی دعا اپنے ماں باپ کے لیے ہونی چاہیے, چاہے وہ اس دنیا میں ہے چاہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے سب سے دعا مانگتے ہو, آپ سکون میں ہوتے ہو. آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا مانگی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں لائف میں, پھر آپ اپنے لیے دعا مانگو اور پھر مانگتے چلے جاؤ, جو دل میں آئے مانگتے چلے جاؤ. میں تو کہتی ہوں کبھی کبھی نا لکھ لو کہ اپنی کیا کیا دعائیں ہیں, کیا کیا چاہیے زندگی میں, کس طرح سے چاہیے زندگی میں. صحت تندرستی سے ریلیٹڈ دعائیں مانگو, بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے اگر صحت تندرستی نہیں ہوتی. اور سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو کر, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دے دے, اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کر دے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی بولو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین وقت پہ بہترین سے نوازیں, کیونکہ وقت سے پہلے اور وقت گزرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. جس کا جو صحیح وقت ہے اگر وہ اس وقت ہی آئے نا تو وہ بہترین ہے. ادروائز اگر کوئی چیز پہ تمہیں بہت جلدی ہے, کسی چیز کی بہت جلدی لگی ہوئی ہے, اگر تمہیں جلدی مل بھی جائے گی نا تو اس کی کوئی وہ نہیں ہوگی, اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی اگر تمہیں وقت سے پہلے مل رہی ہے. اگر ہر چیز اپنا ایک ٹائم لے رہی ہے, اپنا ایک پروسیس ہو رہا ہے, ایک پوری جرنی بن رہی ہے اس کی وہاں تک پہنچنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں تیار کر رہا ہے. دیکھو اگر تم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو یہاں پہ نا, میں ایک بات صرف فار ایگزامپل ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو CEO بننا ہے اس کمپنی کا, اللہ تعالیٰ مجھے تو کوئی کمپنی اون کرنی ہے, مجھے تو کوئی کہیں کا کچھ بس کسی بڑی پوسٹ پہ لگ جانا ہے, اور تم ڈائریکٹلی اگلے دن تمہیں بولا جائے کہ تم اس پوسٹ پہ پہنچ گئے ہو, دا سینس ان اے سیکنڈ جو تمہارے اندر چیز ڈیولپ ہوگی نا, وہ ایروگنس ڈیولپ ہوگی, تمہارے اندر غرور آئے گا, تمہارے اندر تکبر آئے گا کہ یار یہ دیکھو یہ ہوتی ہے چیز, دیکھو میں یہاں سے یہاں پہنچ گیا. اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پروسیس سے گزارے, اللہ تعالیٰ ایک پورے پروسیس سے, ہو سکتا ہے ضروری نہیں اس میں بہت ٹائم لگے گا, اس سے 20 سال لگ جائیں گے, ایسا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ 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 تمہیں اس پروسیس تک پہنچائے گا نا, اس جگہ تک پہنچائے گا, تو تمہیں فیل ہوگا کہ یہ تم نے ارن کیا ہے, یہ تمہیں دن راتوں رات نہیں مل گیا, تمہیں اس جگہ پہ پہنچنے میں ٹائم لگا ہے, تم نے ٹائم لگایا, تم نے محنت کی ہے. تمہارے اندر اپنے آپ کو بھی لے کر نا کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا. تمہیں پتا ہے کہ تم نے اس یہاں تک پہنچنے کے لیے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ دیا ہے, تب تم جا کے پہنچو, تم نے دن رات دعائیں کی ہیں اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی جگہ پہ نہ پہنچائے جہاں پہ تمہارے اندر تکبر آ جائے, کیونکہ یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. کبھی بھی پہنچ کے کہیں پر یہ بولے میں نے تو یہ کر لیا, میں تو یہ, ہماری کوئی اوقات نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تب بھی وہاں پہ پہنچایا, لیکن ہم انسان اتنے جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آنے والے لوگ ہیں نا, اتنے ہمارے دلوں میں وسوسے ہیں کہ ہم فوراً جو ہے نا وہ الٹا سوچنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نا ہر چیز کا ایک ٹائم لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے گزارتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہاں پہنچ سکیں جہاں اللہ کو ہمیں پہنچانا ہے, جو ہم نے دعائیں مانگی تھی وہاں ہم پہنچ سکیں. لیکن ایک پورا پروسیس لگتا ہے, اللہ تعالیٰ سائنس دینا شروع کر دیتا ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, میرا کورٹ کیس چل رہا تھا نا, اب اتنے زیادہ مجھے میرے لائرز جو تھے جن سے میرا پالا پڑا, تو وہ مجھے صرف اور صرف پیسوں کے لیے یوز کر رہے تھے, یا پیسے ان کو چاہیے ہوتے تھے تو پیسے لے لیے, کیسز چل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی وہ دیکھنا نہیں ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, پہنچنا ہے ڈیٹس میں, مجھے نہیں بلانا, تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے کیسز میں اکثر. تو مجھے فیل ہونے لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. کچھ مجھے بہت اچھے لائرز بھی ملے, میں سب کو پوری فیکلٹی کو اس طرح نہیں بول رہی ہوں آبویسلی, لیکن مجھے کچھ بہت اچھے لائرز ملے, لیکن جن سے میرا کیس چل رہا تھا نا ادھر سے مجھے بہت زیادہ ڈچ ہوئی ہوں, بہت زیادہ انہوں نے غلط چیز کی ہے. لیکن
یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا تھا؟ سرو اس کو کسی طرح ختم کرو، اس کو کسی طرح وائنڈ اپ کرو اور یہاں سے نکلنا ہے، اب یہاں سے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نا ہر طرح سے آپ کے معاملات، آپ کے کام اس طرح سے بنانے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعائیں قبول کرنی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے جو آپ مانگ رہے ہو اللہ سے. بات بتانے کی یہ ہے کسی چیز میں جلدی نہیں کرو کہ یہ تمہاری ٹائم لمٹ ہے، یہ تمہاری ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن تک یہ کام ہو جانا چاہیے ورنہ تمہیں بہت زیادہ مایوسی ہوگی. نہیں، اس ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے کیونکہ تم نے مانگا ہے وہ دے گا. تمہارے منہ سے کبھی کبھی کچھ نکل جاتا ہو جاتا ہے اور تم کہتے ہو یار میں کچھ اور مانگ لیتا، وہ بھی تو اللہ ہی قبول کر رہا ہے. بھائی کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کی چاہ کے بغیر، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس بات کو تو مانتے ہو نا؟ تو صبر سے رہنا ہے، صبر کرنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے یقین کے ساتھ کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ ادھر کچھ کمی نہیں ہے. ہر چیز ہے، ہر کام ہو سکتا ہے، ہر بات ہو سکتی ہے. اور اپنی دعائیں محدود نہیں کرو، میں اتنا ہی مل جائے بہت ہے، اتنا ہی مل جائے، نہیں، بے حساب مانگو، بے حساب مانگو. اللہ تعالیٰ مجھے بے انتہا خوش رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے بے انتہا صحت تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی سے اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو میکسیمائزڈ وے مانگو. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن اپنی یہ مت رکھ دو کہ مجھے اس ٹائم تک یہ چاہیے. جب میں پاکستان گئی میرا پہلا دماغ میں یہ چیز تھی، بچوں کو لے کے سب بولتے رہتے تھے بچوں کو کیوں یہاں کیوں آ گئی ہو، بچوں کو لے کے وہاں چلی جاتی، وہاں چلی جاتی. میں سوچتی رہتی تھی ہاں یار چلی جاتی، کیسا ماحول ہے، کیسے رہوں گی، کیسے کروں گی، کیسے لوگوں کو دیکھوں گی، کیسے لوگوں کو فیس کروں گی. وہ ضروری تھا، وہ ٹائم بہت ضروری تھا مجھے اسٹرانگ بنانے کے لیے، وہ ٹائم بہت ضروری تھا مجھے اسٹرانگ ہیڈڈ بنانے کے لیے، وہ ٹائم بہت ضروری تھا. جس طرح کی میں تھی میرا گزارا کینیڈا میں نہیں ہو سکتا تھا اگر میں اسی کنڈیشن میں اس وقت کینیڈا میں ہوتی. تو میں کبھی بھی کینیڈا میں اس طرح سے نہیں ہوتی جس وقت میں ابھی جو اس وقت میں ہوں. لیکن وہ ٹائم گزارنا، میرا وہ ٹائم وہاں پر نکالنا وہ بہت ضروری تھا کیونکہ اس ٹائم نے مجھے بہت چیزیں سکھائی ہیں، مجھے اللہ کے قریب کیا ہے، مجھے دنیا کی اصلیت دکھائی ہے، مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے کہ جو ہو تم اپنے لیے ہو، باقی اللہ کے بعد تم ہی ہو جو تم ہو اپنے لیے، باقی تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو مل گئے اچھے رشتے، میرے اماں ابا مجھے الحمدللہ جیسے مل گئے، یہ مجھے ایک بونس ملا ہوا ہے. یہ میری ایک بہت زیادہ مطلب ایک چیز ہے کہ یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہر کسی کے پاس اپنا آپ ضرور ہے. ہر کوئی اپنے اوپر تو ڈیپینڈ کر سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے بعد، تو سب کے پاس اپنا آپ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے ہر کسی کے پاس وہ سپورٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بونس پہ، اللہ کا بہت کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی، لیکن وہ بھی مجھے اسٹرانگ بنانے میں بہت کام آئی. کیونکہ ہمارے اندر سب سے زیادہ جو کانفیڈنس ختم ہوتا ہے ڈیورس کے بعد، کانفیڈنس کے بعد ہماری ڈیسیشن میکنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہمیں جو جیسا کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے یہ کہہ دیا ہاں یہ صحیح ہوگا، اچھا سے یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہوگا. بچوں کو باپ کو دے دو، میں بہت سنتی ہوں آپ لوگ بتاتے ہو بچوں کو باپ کو دے دو. آپ کا ڈیسیشن ہونا چاہیے. اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یقین رکھو، یہ مت سوچو کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا. یقین کرو تم ایک رات بھی اس کے بعد بھوکے نہیں سوئے ہو تو وہ ہے نا کھلانے والا، وہ ہے کھلانے والا، وہ ہے ہمارے لیے، وہ ہمیشہ ہے ہمارے لیے. تو یقین رکھو اس بات پہ اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یہ سوچو جیسا تم نے دعا مانگی ہے اپنے آپ کو ویسا امیجن کرتے رہو. اگر میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس چیز پر کہ میں نے بتایا ہے، میں نے مینیفیسٹیشن نہیں بتا دی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں اور ویسا ہو جائے گا، ہمارا دماغ اتنا پاورفل ہے. نو، میں نے یہ نہیں کہا. اس میں نے کہا اللہ سے مانگو، گمان کرو، اچھا گمان کرو، اچھی لائف سوچو، جو مانگا ہے وہ ملے گا. ان میں بھی جو مانگا ہے اس سے 100 ٹائمز بیٹر ملے، یہ سوچتے ہوئے چلو اور اللہ تعالیٰ ویسا کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اور بھی اس پہ بات کروں گی اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ اور بھی زیادہ آپ کو بتاؤں گی. لیکن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دعا مانگتے ہوئے اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ کے سپرد کر دو کہ ہوگا، میں نے جو مانگا ہے ویسے ہی ہوگا، میں جو مانگ رہی ہوں ویسے ہی ہونے والا ہے، میری جو لائف ہے وہ ویسے ہی ہوگی جیسا میں چاہتی ہوں، جیسا میں سوچتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے آپ کو امیجن کیا کرو. کیا بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا، اوور تھنک کرنے کا بہت شوق ہے ہمیں، بہت شوق ہے اوور تھنک کرنے کا، تو اوور تھنکنگ میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار بہت اچھا ہوگا، بچے بہت اچھا کرے ہوں گے اپنی لائف میں، میں بچوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی اور میں اپنا بہت اچھا کرے ہوں گی. یہ سب سوچیں، کسی بھی چیز پہ نہیں ڈیپینڈنسی بنانے نہیں. بچوں کو میں بہت اچھا پڑھاؤں گی تاکہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، نہیں، بڑھاپے کا سہارا کوئی نہ بنے، تم اپنا سہارا بن سکو. اس طرح سے اپنی لائف کو لے کے
اب وہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں. اپنے آپ کا خیال رکھو, اپنی باڈی کا خیال رکھو, اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھو, مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ اس قابل بھی بنائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو ہر وقت, اٹھتے بیٹھتے, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی چیز. ابھی آج مجھے والمارٹ, کل مجھے والمارٹ جانا ہے یار, گھر میں سارا سامان ختم ہو گیا, میں کیسے جاؤں گی, میں کیا کروں گی, اتنا خراب موسم ہے. میسج آتا ہے, اللہ سے دعا مانگی رات کو, اللہ تعالیٰ کچھ راستے نکال دینا, اللہ تعالیٰ پلیز, اللہ تعالیٰ کوئی تو اسباب بنا دینا, کسی طرح ہی ہو جائے. رات کو میسج آتا ہے دوست کا کہ سروا تمہیں کل کچھ منگوانا ہے, میں تمہاری طرف سے گزروں گی تو تمہاری طرف ڈراپ کر سکتی ہوں. اینڈ ایوری تھنگ از سارٹیڈ, ایوری تھنگ از سارٹیڈ ہیئر. یا پھر آپ کی میرے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے آ گئے تو میں نے ڈلیوری کروا لی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی تو ہوا ہے الحمدللہ کہ اسنو بہت ہے باہر, بہت مسئلہ ہے, باہر نہیں نکلا جا سکتا, تو میرے پاس ہیں اتنے پیسے کہ میں ڈلیور کروا سکتی ہوں. تو اس پہ بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اماؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے بینک میں یا میرے اکاؤنٹ میں کہ میں جو ہے وہ ڈلیوری افورڈ کر سکتی ہوں. اس سے بہتر باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگنی ہے, سب اللہ سے مانگنا ہے, ہر بات اللہ سے کہنی ہے. جو تکلیف فیل ہو رہی ہے اندر, جس کی نے بھی کسی کی بات نے ہرٹ کر دیا, تکلیف فیل ہو رہی ہے, اللہ کو بتانی ہے, اللہ سے کرنی ہے, اللہ کو بولنا ہے. اچھا کل جو ہے وہ فائق کو اسکول بھیجنا ہے, فائق کو اسکول بھیجتے وقت جو ہے وہ واپس کیسے لے کر آؤں گی یار, بہت زیادہ اسنو ہو رہی ہے باہر. یقین کریں اسی بلڈنگ میں ایک عورت رہتی ہے, اس کے بچے بھی سیم اسکول میں جاتے ہیں. اس نے مجھے خود آفر کیا کہ سروبا اگر کبھی کبھی تمہیں مسئلہ ہوا کرے, تمہارا چھوٹا بیٹا ہے, تمہیں اسٹرالر لے کر جانی ہوتی ہے تو تم مجھے بتا دینا, میں اس کو پک کر لوں گی, بس تم اسکول میں ای میل کر دینا. اینڈ میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے کیسے اسباب بناتا ہے. صرف اور صرف ہمت کی ضرورت ہے, ہمت کرو, دعا کرو, یقین کرو اللہ پہ. That's it. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. میں شاید بہت زیادہ نہ بول پائی ہوں آج کیونکہ میں بہت زیادہ ڈائیورٹیڈ ہوں, کیونکہ ابھی وہ سو رہا ہے اور میں بات کر رہی ہوں آپ سے, اور میں چاہتی نہیں ہوں کہ وہ اٹھے پھر وہ بہت زیادہ کرینکی ہو رہا ہوتا ہے. اسی ٹاپک پر بہت زیادہ بات کر سکتی ہوں میں, دعا میں اور کس طرح سے کرتی ہوں. اپنا تب تک بہت خیال رکھیے گا. اور ادھر آ گیا میرا گڈا, یہ جو ہے وہ اللہ حافظ بولے ہیں, اللہ حافظ بولے, ٹیک کیئر گائز, ٹیک کیئر, Allah protect فائن صحیح سے بول. چل اللہ حافظ گائز. Allah